आजाद कश्मीर के बर्फपोश पहाड़ों से जहां इंतखाबी गहमा गहमी अरूज पर है, जन्नत नजीर वादी पर राज के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में घुमसान का रन। एक तरफ 2/3 अक्सरियत का दावा तो दूसरी जानिब धांधली का शो। उधर मक्का के तपते सहराओं से जहां 3 बड़ी इस्लामी ताकतों ने जब हाथ मिलाया तो सरहद पार जलजला आया। एक पर हमला, सब पर हमला। और रोशनियों के शहर कराची से जहां नौजवान ताजिर मीर रजा का लहू आज भी इंसाफ मांग रहा है। एक निडर बाप जिसने ताकतवरों के सामने झुकने से किया इनकार। दाल में कुछ काला नहीं लगता, पूरी की पूरी दाल ही काली है। रन डाउन विद शुमाइल नियाज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आजाद कश्मीर के इलेक्शंस के बारे में। रन डाउन में सबसे पहले बात करते हैं आजाद कश्मीर की, जहां आज इलेक्शन का तीसरा और सबसे एसाब शिकन मरहला पूरा हुआ। पूंछ डिवीजन के इजला बाग और हवेली के 4 हलकों में वोटर्स ने अपना हक़े राय दही इस्तेमाल किया। कहने को तो ये महज एक इंतखाबी अमल है, मगर कहा यह जा रहा है कि ये एक ऐसे सियासी तूफान का आगाज है जिससे ना सिर्फ वादी की सियासत हिल जाएगी बल्कि इसका असर इस्लामाबाद तक होगा। यहाँ ये भी वाज़े रहे कि डिवीजन पूंछ के 5 और सिंधनोती के 2 हलकों में इंतखाबात जो आज होना थे शेड्यूल में तब्दीली के बाइस पहले ही मुअख्खर कर दिए गए हैं। अब तक के नताइज क्या बताते हैं? पहले 2 मराहिल में मुस्लिम लीग नून 24 नशिस्तों के साथ वाज़े बरतरी हासिल कर चुकी है और दावा कर रही है कि वो आज़ाद कश्मीर में बाआसानी हुकूमत बना देगी। तक के जो रिजल्ट्स हैं उनको पेश नज़र रखते हुए इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अक्सरियत के साथ बल्कि राउंड अबाउट 2/3 मेजॉरिटी से जो है वो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। जबकि पीपल्स पार्टी सिर्फ 10 नशिस्तों पर ही समट कर रह गई है, यानी नून लीग सादा अक्सरियत की तरफ तेजी से बढ़ रही है, मगर अभी तक वो भी सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। लेकिन ऐन इस वक्त जब फैसला कुन मार्का जारी है, पीपल्स पार्टी ने धांधली का ऐसा शोर मचा दिया है जिसने पूरे इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने ये इल्ज़ाम बारहा लगाया है कि उनके पोलिंग एजेंट्स को इंतखाबी अमल की निगरानी से रोका गया। पीपल्स पार्टी की सीनियर खवातीन रहनुमाओं ने मुस्लिम लीग नून पर बेज़ाब्तियों का और धांधलियों का बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है। उनका मजीद क्या कहना था, आप खुद सुन लें। कहना चाहते हैं, रिकॉर्ड पर आना चाहते हैं कि हमने प्री पोल इलेक्शन के दिन वाली रिगिंग और पोस्ट पोल रिगिंग, हमने तमाम रिगिंग की कई 100 जो है शिकायत वो रजिस्टर करवाई हैं और ये राना सनाउल्लाह साहब को हम तमाम अपना जो है रिकॉर्ड भेजने को तैयार हैं ताकि उन्हें पता चल जाए। हम ये भी कहेंगे कि उल्टी गिनती के नाम से इनकी सांसें उखड़ जाती हैं और ये जो धांधली की नतीजे में हुकूमत बनाएंगे कश्मीर में और धांधली की रवायत डालेंगे तो इनकी इस धांधली के नतीजे में हुकूमत के नेफे में ही पिस्तौल चल जाएगा। इससे पहले कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तजा ने भी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और नून लीग पर तंज के तीर चलाए हैं और इल्जामात की भोजाड़ की है। उनका मजीद क्या कहना था ये भी सुन। हमने आज के होने वाले इंतखाबात में LA 15 और LA 16 के हलकों में 9 शिकायत तहरीरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को जमा करा दी हैं, जिनमें पोलिंग बर वक्त शुरू ना होना, पोलिंग स्टाफ के ना पहुंचने और हमारा जो पोलिंग एजेंट्स और पोलिंग स्टाफ होता है जो फैसिलिटेट करता है अपने वोटर को, उनकी जो एक्सेस है वो पोलिंग स्टेशंस में नहीं है। तो ये हमने आज बड़े टाइमली और बर वक्त हमने ये जमा करवा दी हैं। अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन पे कोई इन चीजों का असर होता है या उनके स्पोक्स पर्सन जो हैं PMLN वाले वो ही इस बात को करेंगे कि वो क्या हो रहा है। लेकिन क्या ये इल्जामात महज इंतखाबी गर्मा गर्मी का हिस्सा है या फिर पीपल्स पार्टी ने कुछ और ही सोच लिया है? और अगर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करती तो क्या वो पूरी असम्बली की कानूनी हैसियत को चैलेंज कर देगी?
याद रहे कि इस दंगल में सिर्फ आम उम्मीदवार नहीं बल्कि आज होने वाले इलेक्शंस में साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान और सरदार तनवीर इलियास समेत मौजूदा वज़ीर आज़म फैसल राठौर ने भी किस्मत आजमाई है। अगर बड़े खिलाड़ियों ने नताइज मानने से इनकार कर दिया तो आज़ाद कश्मीर एक संगीन सियासी तातुल का शिकार हो जाएगा। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि इंतजामात मुकम्मल हैं, सिक्योरिटी सख्त है, लेकिन जब सियासी जमातें पोलिंग स्टेशंस के अंदर दाखिला ममनू की शिकायत करेंगी तो फिर इन इंतजामात की क्या वक़्त रह जाती है। बहरहाल इस बात का भी अपनी जगह मौजूद है कि अगर नून लीग अपनी बरतरी बरकरार रखती है और पीपल्स पार्टी एहतजाज का रास्ता इख्तियार करती है तो 2026 की ये असम्बली अपने क़याम से पहले ही मुतनाज़ा हो जाएगी। क्या ये सियासी बहरान हुकूमत साजी के अमल को मफलूज कर देगा? इन तमाम सवालात का जवाब आने वाले वक्त में छुपा है। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बातचीत जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन। और गुज़श्ता जुमा मक्का की मुक़द्दस सरज़मीन पर एक ऐसी दस्तावेज़ पर दस्तखत हुए हैं जिसने आलमी बसात को पलट कर रख दिया है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की, तीन ऐसी ताकतें जिनके पास दुनिया की बेहतरीन फौज, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और बेपनाह दौलत है, अब एक बाकायदा दिफाई ब्लॉक में ढल चुकी है। इसे मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा कहा गया है, लेकिन इंडियन मीडिया इसे इस्लामिक नेटो का नाम दे रहा है। जरा इस मुआहदे की संगीनी को समझिए। इसमें वो आर्टिकल 5 शामिल कर दिया गया है जो नेटो का खासा था। किसी एक मुल्क पर मुसल्लह हमला, सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ये वो जुमला है जिसकी गूंज हमें नई दिल्ली, तल अबीब और वाशिंगटन तक सुनाई दे रही है। सवाल यह है कि भारत आखिर क्यों इतना खौफज़दा है? इसके पीछे छुपे तारीखी हकायक समझना बहुत ज़रूरी है। भारत की खारजा पॉलिसी का गुज़श्ता एक दहाई से वाहिद हदफ यह था कि पाकिस्तान को सफारती तौर पर तनहा कर दिया जाए। नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अरबों डॉलर के मुआहदे किए ताकि पाकिस्तान का असर रसूख खत्म कर दिया जाए। लेकिन मक्का मुआहदे ने एक ही झटके में मोदी की 10 साल मेहनत पर पार दिया है। तारीखी हकाइक क्या बताते हैं? 1955 में जब बगदाद पैक्ट बना था तो भारत के उस वक्त के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था कि इसे हर सूरत नाकाम बनाया जाए, क्योंकि भारत को यह चीज मालूम थी कि अगर पाकिस्तान किसी बड़े दफाई ब्लॉक का हिस्सा बन गया तो इसे जेर करना नामुमकिन हो जाएगा। आज 70 साल बाद तारीख खुद को दोहरा रही है, लेकिन एक बड़े फर्क के साथ। 1955 में पाकिस्तान कमजोर था, आज पाकिस्तान एक एटमी ताकत है जिसके पीछे टर्की के जदीद तरीन ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी है और सऊदी अरब की मालियाती ताकत बिल्कुल खड़ी है। भारत हमेशा 2 फ्रंट वॉर यानी पाकिस्तान और चीन से डरता था, लेकिन अब भारतीय जर्नल्स के सामने मल्टी फ्रंट वॉर का मंजरनामा आ गया है। अब अगर भारत LOC पर कोई भी मुहिम जोई करता है तो इसे सिर्फ पाक फौज का सामना नहीं होगा, बल्कि इसे तुर्की की फजाई ताकत और सऊदी अरब के सफारती और मुआशी दबाव का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस सनसनीखेज पेशरफ्त में एक ट्विस्ट भी है। जहां पाकिस्तान और टर्की जश्न मना रहे हैं, वहीं कुदरती शराकतदार मिस्र इस इत्तेहाद से पीछे हट गया है। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक काहिरा इस मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? इसके पीछे एक गहरी तशवीश है। मिस्र को डर है कि ये मुआहदा इसे यमन के हौसी जंगजुओं और ईरान नवाज मिलिशियाओं के खिलाफ बराह रास्त जंग में धकेल देगा। 1962 में जब मिस्र ने यमन की खाना जंगी में मुदाखलत की थी तो इसे मिस्र का वियतनाम कहा गया था, जहां इससे हजारों फौजियों की जान और भारतीय माली नुकसान उठाना पड़ा था। सदर सैसी वही गलती दोहराना नहीं चाहते। वो तेहरान के साथ महाजराई से बचना चाहते हैं और अपनी इलाकाई सालिस की हैसियत को बरकरार रखना चाहते हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है। इसहाक डार साहब कहते हैं कि यह मुआहदा किसी के खिलाफ नहीं, ये महज दफाई ताउन है। लेकिन क्या भारत इसे अपने मफादात पर हमला तस्वुर करेगा? भारतीय वज़ारत ख़ारजा में इस वक्त हंगामी इजलास हो रहे हैं कि किस तरह अमेरिका और इजराइल के जरिए इस इत्तेहाद में दरार डाली जाए। हकीकत यह है कि मक्का मुआहदे ने मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया की जियो पॉलिटिक्स को रिफाइन कर दिया है। पाकिस्तान इसे
ایسے بلاک کا مرکز بنتا دکھائی دے رہا ہے جو مشرق وسطی سے وسطی ایشیا تک پھیلا ہوا ہے. تو کیا بھارت اس معاہدے کو رکوانے کے لیے امریکہ اور اسرائیل کے ذریعے کوئی چال چلے گا؟ اور کیا مصر کی غیر موجودگی اس اتحاد کو کمزور کر دے گی؟ آج ہم ان تمام سوالات کا پوسٹ مارٹم کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب. قصوری صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. سب سے پہلے میں اس سوال کی جانب آنا چاہوں گی کہ اگر اس معاہدے کو اس طرح سے دیکھا جائے کہ اس معاہدے کے بعد اگر کسی بھی ایک ملک پر حملہ کیا جاتا ہے تو کیا یہ حملہ تینوں ممالک کے خلاف ہوگا اور تینوں ممالک کیا بھرپور جواب دیں گے؟ یہ بنیادی اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو آپ ڈیفینسو نیچر کا کہیں کہ کسی بھی ممکنہ حملہ آور کو یہ پہلے سے پتہ ہو کہ اس کا جواب آئے گا. اب اس وقت ایک ملک ایسا ہے جو اوپنلی کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بارڈرز میں خوش نہیں ہوں، وہ ہے اسرائیل. اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو گریٹر اسرائیل کا پروجیکٹ ہے وہ کہتے ہیں ہماری پرانی ڈریم ہے، اور بائبل کی کچھ وہ ورسز کو بہت سے کرسچن سکالرز کے مطابق بھی انٹرپریٹ کرتے ہیں. بہرحال وہ تو ایک دوسری بات ہے. وہ بہت سے ممالک علاقے کے جو ہیں ان پہ ان کی نظریں ہیں اور ان کے ٹیریٹریز کو وہ کلیم کرتے ہیں. انہوں نے نقشہ چھاپ دیا ہے اور انہوں نے جو ان کی اگریسو انٹینٹ ہے اس کو پچھلے 2-3 سال سے، بلکہ میں کہوں گا اس سے بہت پہلے سے بالکل وہ ظاہر کر رہے ہیں. اور وہ جس پہ چاہتے ہیں حملہ کرتے ہیں، اور جس علاقے پہ چاہیں اس کو جو آکوپائی کر لیتے ہیں، جا کے نئی فرنٹ لائنز پیدا کر دیتے ہیں. کبھی اس کو یلو لائن کرتے ہیں، کوئی اور. جو دیکھنے میں جو سمجھ آ رہی بات کہ ممکنہ طور پر آپ یہ سمجھیں اسرائیل اگر یہ سوچ رہا ہے کہ اس نے اپنے جو اس کی پرانا خواب ہے اس کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو اس کے راستے میں جو ممالک آ رہے ہیں اس میں سعودی عرب کی ٹیریٹری بھی شامل ہے. اسرائیل کو یہ پتہ ہوگا کہ اگر اس طرف اس نے کبھی دیکھا تو کوئی آسان کام نہیں ہوگا. اس کے یہ ہم سمجھا جائے گا کہ پاکستان اور ترکی پہ حملہ کر دیا گیا. یہ میں نے ایک بڑی آبویس سی آپ کو چیز دے دیا ہے جس پہ زیادہ اختلاف نہیں ہوگا، نہ پاکستان میں، نہ مسلم دنیا میں، نہ شاید دیگر دنیا کے ممالک میں جو سمجھتے ہیں کہ اسرائیل ایک اگریسو ملک ہے، UN سیکورٹی کونسل ریزولوشنز کی وائلیشن ہے، 1967 بارڈرز کو وائلیٹ کر رہا ہے. اور یہ بہت آبویس ہی ایک چیز ہے، لیکن لوگ کہہ رہے اس کے کچھ اور بھی مطلب نکل سکتے ہیں. تو دیگر ممالک کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں. پہلے تو پاکستان کی بات کروں گا. جی. پاکستان کے قدیمی تعلقات ہیں ایران سے، سعودی عرب سے اور ترکی سے، اور پاکستان نے ثابت جی ہلو اچھا قصوری صاحب، میں آپ کی بات کی طرف آنا چاہوں گی. ویسے ہر معاہدے کے پازیٹیو اور نیگیٹو اسپیکٹس ہوتے ہیں. عمومی طور پر نظر یہ آ رہا ہے کہ اس معاہدے کے آبویسلی پاکستان کو بہت سارے فوائد تو ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ بعض حلقے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ معاہدہ شاید ایران کے خلاف ہے. اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، اس لیے میں نے آپ کو پہلے تو کلیئر کر دیا کہ جو واضح طور پہ ایک ملک کہہ رہا ہے کہ ہمارے عزائم ہیں دوسروں کی ٹیریٹری پہ. ایران نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اس کو کوئی ٹیریٹری چاہیے، نہ ہماری طرف، نہ ادھر، نہ ترکی کے ساتھ. تو اب ایک بات قیاس آرائی کی ہو گئی. لوگ اندازہ یہ لگا رہے ہیں کہ کیونکہ حوثیز حملہ کر رہے ہیں اور باب المندب کو انہوں نے بند کر دیا ہے یا بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی یہ ایران کی ایما پہ ہو رہا ہے. یہ ایک مفروضہ ہے جس پہ بات چیت کی جا رہی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے کیونکہ خود تعلقات میں نے ڈیل کی ہیں، ہماری ہندوستان سے کئی جنگیں ہو چکی ہیں، اور جو بہترین پیریڈ آیا ہے میرا خیال ریسنٹ ہسٹری میں یا شاید ہمیشہ کے لیے، میں نے تو بک میں ریکارڈ کر دیا ہے، وہ پاکستان انڈیا کے تعلقات جو بہتری کی طرف گامزن تھے. مسئلہ کشمیر کا فریم ورک بھی ایگری ہو گیا تھا. وہ کیوں ہوا تھا؟ اس لیے ہوا تھا کہ بالکل ہماری ان کے ساتھ وہ تو پہلے بیک چینل پہ ہو رہی تھی اور فارن آفیسز کی لیول پہ، لیکن اس میں ٹوٹل ٹرسٹ تھا.
کوئی کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، اوپن بات ہم کر رہے تو کیوں سوری میں کٹ کر رہی ہوں آپ کو، کیا پھر ایسا کہا جا سکتا ہے کہ یہ مکہ دفاعی معاہدہ جو ہے یہ پرانے کئی جو اتحادی ہیں ان سے مختلف ہے؟ یس، یہ ٹرسٹ کے اوپر ساری کہانی چلتی ہے. ایران سے ہمارا ٹرسٹ کافی ہے، میں سمجھوں گا کہ بڑا ہے پچھلے دنوں میں، اور پوری پاکستانی قوم کی حمایت اس پالیسی کے پیچھے تھی جس میں پاکستان نے رول ادا کیا امریکہ اور ایران کی جنگ بند کرانے کے سلسلے میں. اس میں کوئی شیعہ سنی والی کہانی نہیں تھی، پوری قوم متحد تھی. اب میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی ایسا معاہدہ پاکستان کرے گا جس کو، اور پہلے میرا یہ خیال ہے کہ ان کو نے ایران کو اس سے باخبر بھی کیا ہوگا، کوئی سرپرائز نہیں ہوگی. اس چیز کی کئی مہینے سے بات چیت ہو رہی تھی، بلکہ اس میں تو مصر اور قطر کا نام بھی لیا جا رہا تھا. بالکل 3-4 دن قبل اس 3-4 دن قبل اس سے ان کے منسٹر آئے ہوئے تھے پاکستان میں، ایران کے فیڈرل لیول کے. وہ دیکھ رہے تھے بارڈر کے اوپر جو ایران کی ٹریفک اب آ رہی ہے اس کو کیسے زیادہ سموتھ کیا جا سکتا ہے. تو میں کیسے مان جاؤں کہ ایران کو علم نہیں تھا، ساری دنیا کو علم تھا، ساری دنیا بات کر رہی تھی، بلکہ ساری دنیا اب یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی مصر اور قطر کیوں نہیں آئے، شاید آگے آئیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ممکنات بالکل ہے، لیکن پاکستان کو یہ چاہیے، میں اپنے تجربے بات کر رہا ہوں، کہ بالکل کلیئر کرے کہ جی ایران کا تو سوال ہی نہیں، نہ اپنے ٹیریٹری ان کی کلیم کی ہے نہ ان کی ہے. ہاں اگر ہمارا 260 ملین ہماری آبادی ہے، 26 کروڑ ہے، ہمارا مسئلہ ہے غربت. ہمارے 50 لاکھ سے زیادہ بندے گلف کے ممالک میں آباد ہیں. اگر وہاں کی معیشت تباہ ہوتی ہے تو ہم پہ ڈائریکٹ ہم پہ اثر پڑتا ہے. یہ کچھ چھپانے کی بات تو نہیں نا کہ ہم نے کوئی بڑی چوری تو نہیں کی ہوئی نا. ایران کو جا کر بتائیں، میں فورن منسٹر ہوں گا تو بتاؤں گا، میں کہوں گا جی پلیز ہمارے خیالات ہمارے آپ خیال کریں. ہمارا جو مسئلہ ہے، اگر ہمارا بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹ ہے تو وہ بھی آپ ایران سے نہیں پے کر رہا نا، وہ بھی اب میں کھل کے بات کر رہا ہوں، سعودی عرب کر رہا تھا، یو اے ای کر رہا تھا، چین کر رہا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کیوں یہ ایران کو باتیں پتہ نہیں ہیں؟ ان کو پتہ ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے عوام والہانہ طور پر نکلے تھے جب ان کے رہبر پہ آیت اللہ روح اللہ خمینائی صاحب پر حملہ ہوا تھا. تو پاکستان کے عوام کی نفسیات بھی وہ سمجھتے ہیں، سینٹیمنٹس کو بھی سمجھتے ہیں. سینٹیمنٹس کو بھی سمجھتے ہیں. اگر سینٹیمنٹس کی بات کی جائے تو بھارت کا جو سب سے بڑا خوف ہے، اگر بھارت کے خوف کی بات کی جائے، کیونکہ اس معاہدے کا سب سے زیادہ جو خوف ہے وہ بھارت کے اندر ہے. سو بھارت کا یہ خوف اور پاکستان کا اور ترکی کا دفاعی اشتراک جو ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں بھارت کا آخر میں ذکر کروں گا. جی ٹھیک. اس کی وجہ میرے لیے ایران بہت اہم ہے. ایران بہت اہم ہے کیونکہ یہ بات چیت ہو رہی ہے جس کا آپ نے اشارہ کیا کہ جی کہیں ایران کے خلاف تو ایم نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ 20% ہماری آبادی شیعہ ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. نمبر 2، ہم نے جب یمن کے اوپر حملہ ہو رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو ہم نے کہا ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے، حالانکہ وہ سعودی عرب اور یو اے ای نے مل کے کیا تھا، کیونکہ ہمارے عوام کی اکثریت بین المسلمین اتحاد کے حق میں ہے. لیکن اگر نفاق ہو تو ہم حصے دار نہیں بن سکتے. لیکن یہ پریکٹیکل بات ہے، اسٹیٹ انٹرسٹ ہے. میں تو اپنی طور بات کروں، میں تو انڈیا سے کھل کے بات کرتا تھا، تو کیوں نہیں ہماری فورن آفس یا فیلڈ مارشل ایران سے بات کر رہے ہوں گے کہ بھئی آپ ایسے حملے نہ کریں اور برائے مہربانی رک جائیں. اگر آپ نے حملے کیے، اور ہم نے یہ بھی چھپائی بات نہیں، آپ کو یاد ہوگا کیونکہ آپ نے سوال پوچھا ہے، ہم نے کئی دن پہلے اعلان کیا تھا، 2-3 ہفتے پہلے، کہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس الائنس ہے، اور ہم نے ایران کو باور کرایا تھا. کیوں باور کرایا تھا؟ کہ بھئی ایسی چیز میں ہمیں نہ مصیبت میں ڈال دیں جس میں ہم نہیں چاہتے. ہم کیا نہیں چاہتے؟ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا تیل آتا رہے. ہم یہ چاہتے ہیں ہم نے امریکہ کا مسئلہ تو اس میں کچھ نہیں ہے نا، امریکہ کو تو تیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، امریکہ از سیلف سفیشینٹ. مر تو ہم رہے ہیں نا. ہمارا علاقہ جو ہے، یہ بات کھول کے بات کرنے کی ضرورت ہے. اور جو روزگار مل رہا ہے گلف کے اندر مالک میں، وہ سارے پاکستانیوں کو مل رہا ہے، کسی سیکٹیرینزم کی بنیاد پر نہیں مل رہا. سب پاکستانی جا رہے ہیں. ایران کے جو عشق کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ بھی وہاں جاتے ہیں، ایران سے پیار کرنے والے لوگ بھی وہاں جاتے ہیں روزگار کے لیے.
تو کیوں نہیں ہم کہہ سکتے ان کے کہ بھئی ہمارے جہازوں پہ نہ حملہ کریں، اور اگر سعودی عرب ہمیں تیل بھیج رہا ہے مت حملہ کریں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں. ہاں میری یہ خواہش ہے کہ اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ جب امریکہ یہاں سے وڈرا کر رہا ہے تو ایک سیکیورٹی آرکیٹیکچر لوکل ہونا چاہیے. اسٹریٹ آف ہرموز کے 2 کنارے ہیں، ایک نہیں ہے. دوسری طرف سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، گلف کی ریاستیں ہیں. میری خواہش یہ ہے ایٹ سم سٹیج، ابھی تو نہیں، اٹس ٹو ارلی، لیکن بہت دور بھی نہیں، کہ ابھی اتنا زیادہ ان میں نفاق ہو گیا ہے حملوں کی وجہ سے کہ الٹیمیٹلی ایران جو ہے اس کو اس سیکیورٹی آرکیٹیکچر میں آنا چاہیے. پھر یہ واقعتاً اس خطے میں امن ہوگا، بالکل اس صحیح. خطے میں امن ہوگا اور ڈیولپمنٹ ہوگی. اور پاکستان بھی اسی کے لیے کوشاں ہے کہ خطے کے اندر امن ہو. میں قصوری صاحب آپ سے آخری سوال کی طرف جانا چاہوں گی کہ اگر کل کو بھارت اس معاہدے کے توڑ کے طور پر اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کر، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کام لائنز جو ہے نا وہ بنائے گا؟ نہیں، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جو ہے نا بھارت، آپ بات کریے یو اے ای کی، آپ بات کریے اسرائیل کی. اسرائیل جو ہے خطرہ تو وہ ہے نا دیگر ممالک کی سرحدوں کو. کیا بھارت ان کے لیے لڑے گا جا کے وہاں؟ کیا بھارت میں اپنا پبلک اوپینین اجازت دے گا کہ وہ بھارت جا کے لڑے؟ جو ان کی لاسٹ وزٹ اسرائیل کی تھی، ان کا سب سے بڑا ڈپلومیٹک میرے حساب سے فیلئر یہ تھا کہ جو نہرو کی پالیسی تھی شروع سے وہ فلسطینیوں کے حق میں تھی، عربوں کے حق میں تھی. انہوں نے آ کے ان کو پوری طرح سے بغل گیر ہو گئے. انہوں نے مدر لینڈ اور فادر لینڈ کی بات کی کہ میرا ایک مدر لینڈ ہے، ایک فادر لینڈ ہے. یعنی کون سا مدر لینڈ، کون سا فادر لینڈ؟ کیا وہ اسرائیل ان کا مدر لینڈ ہے؟ کیا اسرائیل ان کا فادر لینڈ ہے؟ میں کلیئر نہیں ہوں، لیکن وہ ایک obviously ایک ان کا فادر لینڈ یا مدر لینڈ بھارت تھا اور ایک وہ اسرائیل کو کہہ رہے تھے. ایسے الفاظ کے بعد ان کے لیے اس خطے میں سپورٹ تو نہیں ہو سکتی. تو کیا وہ کریں گے؟ کیا سپورٹ کریں گے اسرائیل کی؟ وہ اسرائیل کو تو چھوٹا ملک ہے، اگر وہ حملہ دوسروں پہ نہیں کرے گا تو اس پہ کوئی نہیں کرے گا. میں نے تو کہا کہ ممکنہ خطرہ ہے کہ اگر اسرائیل کہتا ہے گریٹر اسرائیل میں وہ حملہ کرتا ہے تو کیا بھارت اپنی ہوائی فوجیں کیا لے کے جائے گا؟ کس طریقے سے لے کے جائے گا؟ اوور لینڈ لے کے ہی نہیں جا سکتا. تو مجھے نہیں سمجھ آتی بھارت کیا مدد کرے گا. وہ خود نیوکلیئر پاور ہے اسرائیل، ٹیکنالوجیکلی بڑی ایڈوانس ہے. یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ مستقبل میں بھی بھارت کا اور اسرائیل کا کوئی ایسا گٹھ جوڑ جو ہے نا وہ نہیں بن سکتا جو کہ اس معاہدے کو سبوتاژ کر سکے؟ بہت بہت شکریہ قصوری صاحب، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین ایک بریک شامل کرتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے کراچی میں ہونے والے ایک ہولناک قتل کی کہانی کے بارے میں. اسپیشل میڈیکل بورڈ کی رپورٹ آنے کے بعد جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ قتل ہے اور بہیمانہ ٹارچر کے بعد قتل ہے، اور یہ بات تسلیم کر لی گئی، چونکہ جو پچھلے 2 دن کے اندر حکومت کے لوگوں کی طرف سے بیان آئے ہیں انہوں نے بھی یہ بات تسلیم کی کہ جی پولیس بار بار یہ مان کے چل رہی تھی کہ یہ سوسائڈ ہے. تو کریڈیبلٹی ختم ہو گئی تھی پچھلی انویسٹیگیشن ٹیم کی. یہ بھی بتایا گیا کہ جی اب جوڈیشل کمیشن اور انکوائری بھی بن رہی ہے. ابھی ہم نہیں سمجھتے کسی جوڈیشل انکوائری یا کمیشن کی ضرورت ہے. خاندان کی انسٹرکشن پہ ہم نے عزت مآب معزز عدالت سندھ ہائی کورٹ کے محترم چیف جسٹس کو بھی ایک لیٹر جمع کرا دیا اور ان کو بتایا کہ ہمیں عدلیہ پہ مکمل اعتماد ہے. روشنیوں کا شہر کراچی، جہاں ہر روز ہزاروں خواب جنم لیتے ہیں، لیکن انہی سڑکوں پر کبھی کبھی خوابوں کا ایسا قتل ہوتا ہے کہ روح کانپ اٹھتی ہے. ایک ایسے نوجوان کی کہانی کہ جس کی زندگی ابھی شروع ہوئی تھی کہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا. ذرا تصور کیجئے کہ ایک بوڑھا باپ جس کا جوان بیٹا صبح گھر سے مسکراتے ہوئے نکلتا ہے اور شام کو اس کی خون سے لت پت لاش گھر پہنچتی ہے. میر رضا کے والد کے چہرے کی جھریاں اور ان کے آنکھوں کی نمی صرف ایک بیٹے کا دکھ نہیں بلکہ اس پورے نظام پر بہت سارے سوالات اٹھاتی ہیں. وہ باپ جس سے وزیر داخلہ اور میئر کراچی ملنے آئے، اسے جوڈیشل کمیشن کی پیشکش کی، لیکن اس کا باپ کیا جواب دیتا ہے ہم سوچ کر بتائیں گے. یہ جملہ اس بے اعتباری کی انتہا ہے جو ایک عام شہری کو اس ملک کے نظام عدل پر ہے. لیکن اس قتل کی کہانی جتنی دکھ بھری ہے اتنی ہی پراسرار اور الجھی ہوئی بھی. اس کیس میں اب تک کا سب سے بڑا انکشاف کیا ہے؟ میر رضا کا بزنس پارٹنر پراسرار طور پر غائب ہے. سوال یہ ہے کہ اگر وہ بے گناہ ہے تو وہ سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ کیا وہ خوفزدہ ہے
یا وہ اس قتل کی سازش کا حصہ ہے؟ پولیس نے اسے اب تک گرفتار کیوں نہیں کیا؟ اسے ابھی تک ڈھونڈا کیوں نہیں گیا؟ والد دہائی دے رہے ہیں کہ میرا بیٹا جس کے ساتھ کاروبار کرتا تھا وہ شخص منظر عام سے غائب ہے اور پولیس خاموش ہے۔ اب اگر حقائق کے اوپر غور کریں، حقائق پر غور کریں تو گلستان جوہر کا وہ مشکوک گیسٹ ہاؤس جسے اب سیل کر دیا گیا ہے، وہاں سے 6 ملازمین کو حراست میں لیا گیا ہے۔ کار میں آنے والے 4 افراد پکڑے گئے، مجموعی طور پر 19 افراد زیر حراست ہیں، لیکن ان 19 افراد کی تفتیش سے اب تک کیا نکلا؟ وہ گیسٹ ہاؤس کس کا تھا؟ وہاں میر رضا کو کیوں بلایا گیا؟ کیا وہاں کوئی ہنی ٹریپ تھا یا کوئی کاروباری لین دین تھا؟ اب ہم اس کیس کا وہ حصہ ڈسکس کرتے ہیں جو سب سے چونکا دینے والا ہے، پوسٹ مارٹم کا پوسٹ مارٹم۔ نئی تفتیشی ٹیم جس کی سربراہی DIG عامر فاروقی کر رہے تھے، ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج 2 مختلف پوسٹ مارٹم رپورٹس ہیں۔ پہلی رپورٹ بامقابلہ دوسری رپورٹ۔ میر رضا کی پہلی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں جو حقائق سامنے آئے ہیں، کیا دوسری رپورٹ ان کی تصدیق کرتی ہے؟ عام طور پر جب کسی کیس کو دبانا ہو تو میڈیکل رپورٹ میں انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے، ان کے اندر تبدیلی کر دی جاتی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق میر رضا کو بہت قریب سے گولی ماری گئی ہے۔ اگر گولی اتنے قریب سے لگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قاتل کوئی ایسا شخص تھا جسے میر رضا جانتا تھا اور اس نے دھوکے سے وار کیا ہے۔ جائے وقوع سے ملنے والا 30 بور کا خول اور مقتول کے جسم سے ملنے والی گولی کا کیلیبر، کیا یہ آپس میں میچ کرتے ہیں؟ نئی JIT کو اس ٹیکنیکل نقطے پر غور کرنا ہوگا۔ کیا ہتھیار وہی استعمال ہوا ہے جس کا خول ملا ہے یا جائے وقوع کو بدلا گیا ہے؟ تشدد کے نشانات رپورٹس میں یہ دیکھنا اہم ہے کہ کیا گولی چلنے سے پہلے میر رضا کے ساتھ کوئی ہاتھا پائی ہوئی؟ کیا اس کے ناخنوں میں کوئی DNA موجود ہے؟ اس کیس میں بدیانتی کیوں ہو رہی ہے؟ اس کیس میں بدیانتی کی بو اس وقت آئی جب پرانی تفتیشی ٹیم کو ہٹا دیا گیا۔ ہر کوئی پوچھ رہا ہے کیوں؟ کیا وہ ٹیم شواہد مٹا رہی تھی؟ اب نئی ٹیم کو CCTV فوٹیجز، ٹیکنیکل شواہد اور وہ 30 بور کا خول سونپ دیا گیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا CCTV فوٹیج میں نظر آنے والے چہرے اب تک پہچانے نہیں گئے یا پھر انہیں پہچاننے کے باوجود نامعلوم قرار دیا جا رہا ہے؟ کراچی کی پولیس اور حکومت سے ہمارا سوال یہ ہے کہ ایک نوجوان تاجر دن دہاڑے قتل ہو جاتا ہے، اس کا پارٹنر غائب ہو جاتا ہے، ایک مشکوک گیسٹ ہاؤس کا نام سامنے آتا ہے، لیکن انصاف کی رفتار اتنی سست کیوں؟ کیا عامر فاروقی کی ٹیم اس بوڑھے باپ کو وہ سچ دے پائے گی جس کی وہ تلاش میں ہے؟ مقتول کے والد کہتے ہیں انہیں جوڈیشل کمیشن نہیں، انہیں سچائی چاہیے، وہ سچائی جو ان 19 زیر حراست افراد کے بیانات میں چھپی ہے، وہ سچائی جو اس مفرور بزنس پارٹنر کے پاس ہے، اور وہ سچائی جو ان پوسٹ مارٹم رپورٹس کے تضاد کے پیچھے ڈھکی ہوئی ہے۔ آج کراچی کا ہر باپ خوف زدہ ہے کہ کیا اس کے بیٹے کا مستقبل بھی میر رضا جیسا ہوگا؟ اگر آج میر رضا کے قاتل انجام کو نہیں پہنچتے تو کل کوئی اور نوجوان کسی اور گیسٹ ہاؤس یا سڑک پر لہو میں لت پت ملے گا۔ عامر فاروقی صاحب، پورا کراچی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ آج کراچی کا ہر باپ خوفزدہ ہے کہ کیا اس کے بیٹے کا مستقبل بھی میر رضا جیسا ہوگا؟ اگر آج میر رضا کے قاتل انجام کو نہ پہنچے تو کل کوئی اور نوجوان کسی اور گیسٹ ہاؤس یا سڑک پر لہو میں لت پت ملے گا۔ عامر فاروقی صاحب، آج پورا کراچی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کیا آپ کی رپورٹ میر رضا کے خون سے انصاف کر پائے گی یا یہ فائل بھی کسی الماری میں دب جائے گی؟ آپ کے ساتھ اگلے رن ڈاؤن میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔